The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब साथियों को अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी चौथी क्लास है अरबी ज़ुबान और टेक्स्ट एनालिसिस की। हमने पीछे जो भी चीज़ें सीखी हैं उसमें जुमला इस्मिया हमने सीख लिया हुआ है। इसमें एक मर्फ और एक नकरा से जुमला बनता है। उसके बाद हमने मर्फ बनाने का तरीका सीखा था। अलिफ लाम लगाकर हम और तनवीन ख़त्म करके हम एक नकरा इसम को मारिफा बना सकते हैं। उसके बाद हमने मुरक्कब इज़ाफ़ी को सीखा कि किस तरह से हम मलकियत को ज़ाहिर करते हैं। उसमें हमने जो मलकियत की लफ्ज़ हम बोलते हैं का या की, उसको हम ख़त्म कर देते हैं, फिर उसकी तरतीब उलट देते हैं। तो आलिम किताब की जगह किताब आलिम रह गया, और फिर अब अरबी तर्जुमा कर देते हैं। फिर हम एराब लगा देते हैं। पहले पर सिंगल एराब आएंगे, ये लाजमी है, और दूसरे पर ज़ेर आना लाजिम है। हाँ, एक आए या दो आए। पहले में जो पाबंदी है वो ज़ेर ज़बर की नहीं है बल्कि सिंगल होने की है, और दूसरी में ज़ेर होने की पाबंदी है। खा एक आए खा दो आए, ठीक है जी। ये ज़ेर आनी चाहिए और यहाँ पर सिंगल आना चाहिए। ये हमने, मेरा ख्याल है कि ज़हन नशीन हो गया होगा। ये पिछली जो हमारी मश्क थी उसकी कुछ आप लोग अपना चेक कर सकते हैं। मैं चंद सेकंड के लिए इसको रोक रहा हूँ, तो आप अपनी जो भी गर्दानें बनाई होंगी वो आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद ये तर्जमे वाली थी नासारू। इसमें आप ये शक्ल जो है ये गायब सीगे की है, मुज़क्कर की है। उन सब मर्दों ने मदद की। वादा पहली शक्ल है वादा, तो उसे एक मर्द ने रखा। वादा का मतलब होता है रखना। समेतुमा नसरतुमा, ठीक है जी, और नसरतुमा ये दोनों हैं, इसलिए मैंने तर्जुमे में तुम दो मर्दों या औरतों ने सुना। कॉन्टेक्स्ट फैसला करता है कि यहाँ मर्द थे या औरतें ज़ेर बहस थी, ठीक है जी। उसके बाद फताहत नसरत ये वाला, ठीक है जी, तो उसे एक औरत ने खोला, ठीक है जी। ज़हबती कौन सा है? ये नसरती, ज़रबती, समेती, करुमती, तो ये है तो एक औरत गई, ठीक है जी। और वसलता, तो एक मर्द पहुंचा। वसलता, नसरता, ज़रबता, समेता वगैरह, ठीक हो गया जी। ज़रब तुम सब मर्दों ने मारा, ये वाला सीगा है। तो कतबता दो, ये वाला नसरता, ज़रबता, समेता, करुमता, और ज़हबना वो सब औरतें गईं, ठीक है जी। सब औरतें गईं, ज़हबना, ये नसरना, ज़रबना, समेना, करुमना, ठीक है जी। ये शक्ल है। उसके बाद ये ना वाली शक्ल है। करुमना हमने करम किया। कराअत, नसरत, ठीक है जी, उसे एक औरत ने पढ़ा। और ज़रबतुन्ना ये वाला शक्ल है, तुम सब औरतों ने मारा, ठीक है जी। ज़रबा मारने को कहते हैं। और खलकतु, नसरतु, ज़रबतु, समेतु, करमतु, मैंने पैदा किया या बनाया। खलका से अबखा, नसरा, ज़रबा, सामिया और करमा, ये सीगे हो गए। इन दो मर्दों ने पकाया। अकला, यहाँ भी अलिफ लगा हुआ बाद में, तो नसरा, ज़रबा वाला ही उन दो मर्दों ने खाया, ठीक हो गया जी। फिर दूसरी मशक़ ये थी कि हमने उर्दू में अरबी में तर्जुमा करना था। मैंने बताया था कि इन लफ्ज़ों के तर्जुमा नहीं ढूंढना, सिर्फ ये सीगे में बयान हो जाएंगे। अकलू, उन सब मर्दों ने खाया। उसे एक औरत ने मदद की, नसरत, वही आपने चैप्टर से वो जो चार्ट मैंने बनाया उससे आप देख कर फैसला करेंगे कि कौन सा आएगा। तुम सब मर्दों ने मारा, ज़रब तुम सब मर्दों का। वो सब औरतें गईं, बे और नून जो है ये सब औरतें के मफ़हूम के लिए है।
اور تم ایک عورت پہنچی، تے پر زیر ہو تو تم ایک عورت کا مفہوم ہوتا ہے. تم دو عورتوں نے سنا، سمے تما، یہ مردوں کے لیے بھی آ سکتا ہے عورتوں کے لیے بھی، تو اس لیے دونوں ٹھیک ہوں گے. اگر پیچھے مرد ہو تب بھی یہی ترجمہ ہوگا، اور پیچھے عورتیں ہوں تب بھی. تم دو عورتوں نے پکایا، تبختما، تم دو عورتوں نے، بالکل وہی چیز جو یہاں پر تھی. تما جو ہے یہ مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے سامنے جو بیٹھے ہوئے حاضر ہیں. اس ایک مرد نے پڑھا، یہ پہلا سیگا ہے سب سے پہلے، زارابا، ناسارا وغیرہ. تو کارہا، اس ایک مرد نے پڑھا. ان دو مردوں نے لکھا، کاتابا، یہاں پہ الف لگا ہوا ہے کاتابہ کے، یعنی سادہ شکل کاتابہ کی یہ ہوگی، اور اس کے آگے الف لگا ہوا ہے. تو یہ ان دو مردوں نے لکھا. تم ایک مرد گئے، ذہبتا، تے پر زبر ہو تو تم ایک آدمی گئے کا مفہوم ہوتا ہے. اسے ایک عورت نے رکھا، وضعت، یہ غائب کے سیگے کا، اور ایک عورت کے لیے تے جزم کے ساتھ ہے. ہم نے پیدا کیا، نون الفنا جو ہے وہ ہمارے ہم کے معنی دیتا ہے، تو وہ، اور یہاں بھی نون الفنا ہے، میں نے کرم کیا. اچھا، کرم تو ہونا چاہیے جی، کرم تو، یہ غلط ہو گیا، یہ تو ہم کا ترجمہ. اگر یہاں ہم ہو تو پھر یہ ٹھیک ہے، کرم تو، میں نے کرم کیا. تم سب عورتوں نے مارا، ضرب تمنا، تم سب عورتوں نے مارا. اسے ایک مرد نے کھولا، فتح، یہ پہلا سیگا ہے. تننا جو ہے یہ آپ پڑھ چکے ہیں، تم سب عورتوں کا مفہوم دیتا ہے. اور سادہ سمپل جو ہوتا ہے تین، وہ ایک مرد نے کام کیا. وہ سب مرد گئے، ذہبو، با اور الف جو ہے وہ سب مرد گئے. یہ ہماری ایکسرسائز ہو گئی، چیک کر لیجئے گا اپنا. ایک کوشچن پوچھا گیا تھا کہ قرآن پاک میں آسمان کے لیے تو جمع کا سیگا ہے مگر زمین کے لیے واحد کا سیگا کیوں؟ حالانکہ زمینیں بھی تو ساتھ ہیں. کافی حد تک کسی ساتھی نے صحیح جواب دے دیا تھا کہ وہ مجاز زمین کے لیے فصیح نہیں ہے جمع کا سیگا. لیکن اصل بات بھی جان لیجئے کہ ارض اس میں جنس معنی میں بھی آتا ہے. اس میں جنس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کیٹیگری کے تمام چیزیں اس میں شامل ہوتی ہیں، وہ تمام کا مفہوم رکھتا ہے. ارض کا لفظ جو ہے وہ تمام زمینوں کے معنی بھی رکھتا ہے. ٹھیک ہے جی. اور انسان کا لفظ اس کی مثال ہے. انسان کا لفظ ہم اسی طرح استعمال کرتے ہیں. مثلا انسان مٹی سے پیدا کیا گیا، ایک واحد بولا گیا ہے لیکن مراد کیا ہے؟ تمام انسان. تو یہاں پر یہ انسان کا جو لفظ ہے وہ اس میں جنس کے معنی میں آیا ہے. جنس عربی زبان میں کیٹیگری کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی، کیٹیگری یعنی ہم جنس، اجناس کا لفظ اردو میں بھی بولتے ہیں، یعنی گندم وغیرہ کو ہم اجناس کہتے ہیں. تو اس کی یہ ہے کہ دانوں کی کیٹیگری کیا، یا کچھ اس طرح سے وہ آہستہ آہستہ ٹریول کرتے ہیں لفظ. تو سب انسان مرد ہیں. تو اچھا، مثلا انسان مٹی سے پیدا کیا گیا میں، یعنی اس جملے میں سب انسان مراد ہیں، حالانکہ انسان کا لفظ واحد ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ اس میں جنس ہے زمین، تو اس لیے وہ 7 زمینوں کا معنی آرام سے دے دے گا. فعل ماضی مذکر فار 3 اور مور، فعلو. ٹھیک ہے جی، یہ اس کی بات کر رہے ہیں. وائی ڈو وی رائٹ الف آفٹر بٹ ڈو ناٹ پروناؤنس اٹ. یہ جو الف ہے اس کے بارے میں آپ نے سوال کر لیا، تو کچھ چھوٹی موٹی باتیں وضاحت کر دوں کہ عربی زبان میں الف اور حمزہ ہماری اردو ہی کی طرح مختلف ہے، لیکن ہمارے ہاں الف زیادہ ہے اور حمزہ بہت کم ہوتا ہے. اور مثلا آخر پہ کہیں آتا ہے لفظوں کے، اس طرح کر کے جب آئے گا تو، لیکن عربی میں دونوں الگ الگ تصور زیادہ ہے، اور حمزہ الف کے مقابلے میں زیادہ آتا ہے. جب کسی الف پر زیر یا زبر پیش وغیرہ آتی، یعنی حرکات آ سکتی ہیں، پیش بھی شامل ہے، آ جاتی ہے، تو وہ حمزہ ہوگا، اسے الگ سے بولا جائے گا. مثلا قرأ، اکلا، سأل. ٹھیک ہے جی. علماء، ٹھیک ہے جی، یہ پیش آ گئی، تو یہ حمزہ ہے. اس کے لکھنے کا کوئی ڈھب نہیں ہے عربوں کے پاس، تو پھر انہوں نے کیا کیا کہ الف کے اوپر حمزہ ڈال دیتے ہیں تاکہ اس کی کوئی شکل بن جائے. تو اصل میں تو قرأ یوں لکھا ہونا چاہیے، قرأ، اور بعض کتابوں میں ایسا لکھا بھی جاتا تھا. تو اکلا بھی ایسے لکھا ہونا چاہیے، اکلا. لیکن اب ظاہر ہے کہ یہ اچھا نہیں لگتا، تو پھر نیچے انہوں نے الف لگا دیا. تو حمزہ ایک الگ لیٹر ہے یا الفابیٹ ہے، اور حمزہ اور الف دونوں فرق ہے. الف پر زیر زبر نہیں آتی، اس لیے یہ اصلاً بولا نہیں جاتا. ٹھیک ہے جی. مثلا ساجد لکھا ہوا ہے، تو
اب یہ الف ہے، ٹھیک ہے جی، اس پر کوئی زیر زبر نہیں ہے، نہ زبر آئے گی، نہ زیر آئے گی، نہ پیش آئے گی۔ جیسے ہی اس پر زیر زبر پیش آ جائے گی تو یہ حمزہ کہلائے گا، تو پھر یہ پڑھا جائے گا سآجد، سآجد، ٹھیک ہے جی، وہ یہاں پر مراد نہیں ہے۔ تو الف پر زیر زبر نہیں آتی، اس لیے یہ اصلاً بولا نہیں جاتا، بس زبر کے بعد آواز کو طویل کرتا ہے، جیسے سین الف سا، ویسے سین پر زبر ہوتی تو سا، اور الف لگ گیا تو سا لمبا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے زاہبہ سے زاہبہ، یعنی یہ اکیلے ایک ایک زبر ہے، اور زاہبہ وہ دو گئے، وہ ایک گیا وہ دو گئے۔ ساجدہ سے ساجد، یہ ذرا آواز لمبی ہو جاتی ہے، وہاں یہ لفظ کے معنی میں تبدیلی کا باعث ہوتا ہے، یعنی یہ الف جو ہے یہ اس کی کنسٹرکشن میں تبدیلی کا باعث ہوتا ہے۔ بعض جگہوں پر صرف علامت کا کام کرتا ہے، جیسے زاہبو میں۔ یہ علامت اس لیے کہ بعض واحد فعل ملتے جلتے ہوتے ہیں، مثلا یتلو جو ہے یہ بھی ہم نے مضارع فعل پڑھا نہیں ہے، آگے آ جائے گا۔ تو یتلو اور اس یتلو میں فرق کیسے کریں گے، یعنی واحد کے لیے بھی شکل ملتی جلتی ہے اور جمع کے لیے بھی، تو اس علامت کے طور پر پھر ایک الف لگا دیا گیا۔ اب جب بھی ہم جمع کا ورب لکھتے ہیں تو اس کے آخر پہ ہم یہ الف لگا دیتے ہیں تاکہ یہ اس شکل سے ملتا جلتا نہ رہے، تو یہ علامت کے طور پر ہے، تو یہ صرف علامت ہے، یہ لفظ کا حصہ نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ سبق چوتھا آج ہم پڑھیں گے، اس میں فاعل، فعل اور مفعول کا جو تصور ہے وہ ہم سمجھیں گے، اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو۔ پہلا نقطہ اس میں یہ ہے کہ عربی میں جب ہم ورب والا جملہ بناتے ہیں، ہم نے اس میں جملہ پڑھ لیا ہوا ہے، آج ہم فعلیہ جملہ یعنی ورب والا جملہ بنائیں گے۔ فعلیہ جملہ جو فعل سے سٹارٹ ہوگا، فعل جیسے ماضی ہم نے پڑھ لیا ہے اس لیے ہم یہ جملہ بنانے کے قابل ہیں۔ عربی میں جب ہم ورب والا جملہ بناتے ہیں تو اس میں پہلے ورب، پھر فاعل یعنی سبجیکٹ، پھر مفعول آتا ہے، یعنی ترتیب کیا ہوگی، ورب پلس سبجیکٹ پلس آبجیکٹ، یہ ترتیب ہوگی عربی ترتیب کے لحاظ سے۔ سب سے پہلے ورب آئے گا، ہماری اردو میں ہوتا ہے ساجد نے کھایا، تو ورب اینڈ پہ آیا ہے، عربی والے کہتے ہیں کھایا ساجد نے، ٹھیک ہے جی، عرب اس طرح سے کہتے ہیں، ان کی ترتیب اور ہے۔ تو ان کے ہاں ورب پہلے آئے گا، یہ ایک نمبر پہ، سبجیکٹ دوسرے نمبر پہ، اور آبجیکٹ عموماً تیسرے نمبر پہ۔ ان کی ترتیب آگے پیچھے ہو سکتی ہے، وہ بعد میں ہم دیکھیں گے، لیکن سمپل جو سٹرکچر ہے جس کو بالعموم آپ دیکھیں گے کہ اپنایا جاتا ہے، اس میں ورب پہلے نمبر پہ، سبجیکٹ دوسرے نمبر پہ، اور آبجیکٹ تیسرے نمبر پہ۔ فعل کی ماضی والی قسم ہم پچھلے سبق میں پڑھ لی ہے، تو اس کے لحاظ سے اب ہم جملے بنانا سیکھیں گے۔ فاعل سے مراد، یعنی یہ جو اس سے مراد فعل کو سر انجام دینے والا ہے، سبجیکٹ کا مطلب ہے کام کرنے والا، ٹھیک ہے جی، جبکہ مفعول وہ ہے جس پر کام ہوا ہو۔ مفعول کون ہے، جس پر کام ہوا ہو، اس کو مفعول بہی بھی کہتے ہیں۔ یہ کبھی کبھی میری زبان سے نکل جائے گا تو آپ، مفعول بہی اور مفعول میں کوئی فرق نہیں ہے، اصل نام اس کا مفعول بہی ہے، اور آسانی کے لیے ہم مفعول بول دیتے ہیں۔ تو ورب کا مطلب تو آپ سمجھ چکے، اس لیے اس کو دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، کام جو کیا گیا ہو وہ ہم ورب میں بولتے ہیں، اور سبجیکٹ جو یہ کام کرنے والا ہو، اور آبجیکٹ جس پر یہ کام ہوا ہو، ٹھیک ہے جی۔ اب اس کو مثال سے سمجھ لیتے ہیں، مثلا یہ جملہ دیکھیے، خالد نے جواد کی مدد کی۔ خالد کون ہے، سبجیکٹ ہے، یہ کام کرنے والا ہے۔ جواد کون ہے، آبجیکٹ ہے، کیونکہ اس کی مدد کی گئی ہے، اور مدد کی یہ ورب ہے، یہ ورب ہوا، یہ آبجیکٹ ہوا، یہ سبجیکٹ ہوا، ٹھیک ہے جی۔ خالد نے جواد کی مدد کی، اس جملے میں مدد کی فعل ہے، خالد فاعل ہے، اور جواد مفعول ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ تو اب ہم نے یعنی سمپل سی بات سمجھ لی، کام کرنے والا فاعل ہے، اور جس پر کام ہو رہا ہوتا ہے کوئی، وہ مفعول ہوتا ہے، اور جو کام ہوتا ہے اس کو ہم ورب میں بیان کرتے ہیں، فعل میں بیان کرتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ فعل پلس فاعل پلس مفعول، ترتیب اس کی یہ ہوگی، کام یا عمل جو کیا گیا، اس کام کو کرنے والا فاعل ہے، جس پر وہ عمل ہوا وہ مفعول بہی ہے۔ اب ہم عربی میں ترجمہ کریں گے تو گوشوارے میں دو ہی ترتیب سے کریں گے، یعنی اس کا ہم ترجمہ کرنے لگے ہیں۔ خالد نے جواد کی مدد کی،
نصرہ خالدن جواد، ہم نے ابھی صرف لفظ رکھے ہیں، ابھی جملہ پورا درست نہیں ہوا ہے. یہ ہم نے ورب رکھ دیا ہے، نصرہ مدد کرنا، مدد کرنے کے ہم لفظ پڑھ چکے ہیں. نصرہ خالد سبجیکٹ ہو گیا، جوادن اس کا آبجیکٹ ہو گیا. اب آپ نے ایک جہاں پہ بات سمجھ لیجئے، نصرہ کے بارے میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اس کا پورا مطلب ہوتا ہے اس ایک آدمی نے مدد کی. اب اس ایک آدمی نے کی جگہ پہ خالد آ گیا. جیسے ہی ورب کے آگے نام آ جائے گا تو اس پورے فریز کو وہ ریپلیس کر دے گا. یعنی خالد کے آگے آتے ہی اس ایک آدمی نے کی جگہ پہ ہم لکھ دیں گے خالد نے مدد کی. سمجھ گئے؟ یعنی خالد اس کے مطابق ہونا چاہیے جو بھی آپ نے آگے بات بیان کی ہے، کہ وہ مذکر ہو اور وہ اکیلا ہو تو، اور غائب کی بات آپ کرنا چاہتے ہو، تم نہیں کہنا چاہتے. تو اب خالد تو نصرہ کے اندر جو اتنا بڑا جملہ تھا وہ خالد نے ریپلیس کر کے صرف اب ورب رہ گیا ہے خالد کے ساتھ. خالد نے مدد کی، یہاں تک تو جملہ بالکل ٹھیک ہے. آگے کچھ ابھی درست کرنا ہے ہم نے. تو نصرہ خالد، خالد نے مدد کی. ٹھیک ہو گیا جی. اب آگے چلتے ہیں. دوسرا پوائنٹ جو ہے، اوپر کے جملے کو ہم نے ترتیب تو صحیح دے دی ہے لیکن ابھی یہ صحیح نہیں ہے. یعنی کیا تھا؟ نصرہ خالد جواد. ٹھیک ہے جی. عربی میں اس جملے کو صحیح مفہوم دینے کے لیے یہ بات یاد رکھیں کہ فعل تو اپنی شکل میں آئے گا، فعل ہمیشہ ایسے ہی رہے گا. فاعل پر ایک یا دو پیش آئیں گے. خالدن بالکل ٹھیک ہے، ایک یا دو پیش آئیں گے. وہی الف لام لگا ہو تو ایک پیش آئے گا، الف لام نہ لگا ہو تو دو پیش آئیں گے. جبکہ مفعول پر ایک یا دو زبر آتے ہیں تو زبر آئیں جو کہ اس پر پیش لگی ہوئی تھی، دو پیشیں تنوین تھی تو ہم تنوین ہی لگائیں گے. نصرہ خالد جوادن. لیکن پھر وہ الف آ گیا ہے علامت کے طور پر، جو میں نے بتایا کہ یہ کبھی کبھی نشانی کا کام کرتا ہے، تو یہاں پر بھی ایک الف ہم لگا دیتے ہیں تاکہ یہ پتا چلے کہ یہ جوادن جو ہے یہ تنوین زبر والی اس پر لگی ہے. لکھتے ہوئے ہم ایک الف پڑھا دیں گے. حالانکہ اس کے بغیر یہ جملہ ٹھیک تھا عربی لحاظ سے، کہ یہ لکھنے اگر ایسا لکھا ہو ناصرہ خالد جوادن تو بالکل ٹھیک ہوگا. لیکن اب ٹھیک نہیں ہوگا کیونکہ عربوں نے یہ اصول بنایا کہ ہم اس کے آگے الف ڈالیں گے. نصرہ خالد جوادن. اب اس کا پورا صحیح ترجمہ ہو گیا. تو نصرہ خالد جوادن یہ درست جملہ ہو گیا ہے. یہ ورب ہے، یہ سبجیکٹ ہے، یہ آبجیکٹ ہے. سبجیکٹ کے اوپر پیش آئے گی اور ایک بھی آ سکتی، دو بھی آ سکتی ہیں. اور مفعول کے اوپر، آبجیکٹ کے اوپر دو زبریں اور یا ایک زبر یا دو زبریں یعنی زبر آئے گی. مفعول ہمیشہ اصل میں وہ کچھ رکاوٹیں آتی ہیں بعض کا، مفعول ہمیشہ زبر والا ہوتا ہے اور فاعل ہمیشہ پیش والا ہوتا ہے. اس میں کچھ مستثنیات ہر زبان میں ہوتی ہیں، یہاں بھی ہیں، لیکن عمومی قاعدہ یہی ہے کہ مفعول پر زبر آئے گا، فاعل پر پیش آئے گا. ٹھیک ہے جی. اور مفعول پر دو زبر بھی ہو سکتے ہیں اور فاعل پر دو پیش بھی ہو سکتے ہیں. تو یہ عربی کا سادہ فعلیہ جملہ بن گیا ہے، خالد نے مدد کی ہے جواد کی. یہ جملہ دو پیش اور دو زبر والا تھا. اب ایک ایک پیش والا اور چھ زبر والا جملہ دیکھتے ہیں. نصرہ الصبر المومنہ. نصرہ الصبر المومنہ، صبر نے مومن کی مدد کی. صبر یعنی اس کا جو صبر کرنے کا عمل ہے اس نے مدد کی مومن کی. اب دیکھیے یہاں پہ زبر آ گیا ہے، یہاں پہ پیش آیا ہے الف لام کی وجہ سے، تو یہ بالکل جملہ درست ہوگا. صبر نے مومن کی مدد کی یعنی مشکل وقت میں اس کا سہارا بنا. تو نصر الصبر المومنہ، صبر نے مومن کی مدد کی. اب ہم نے الف لام لگا کے سنگل پیش اور سنگل زبر سے کام چلایا ہے. اس میں فاعل اور مفعول پر الف لام لگایا گیا ہے. آگے مرکب اضافی کی مثال آتی ہے، اس میں مضاف پر تنوین نہیں آتی. مضاف کون سا تھا؟ یعنی اکٹھی دو حرکات. ہاں مرکب اضافی یاد ہوگا، کتاب عالمین. ٹھیک ہے جی. اور
الف لام کے ساتھ کتاب العالمی. ٹھیک ہے جی. اب جو مضاف پر تنوین نہیں آتی یہ ہم پڑھ چکے ہیں. مضاف یہ ہے. ٹھیک ہے جی. جو چیز ملکیت میں ہوتی ہے اس پر تنوین نہیں آتی. ٹھیک ہے جی. تو جیسے خادمن سے خادمن اور خادمن یہ دونوں پہ تنوین آئی ہوئی ہے، لیکن کتاب پر جب وہ مرکب اضافی میں ہو جائے گا خادم و رجلن، تو خادم و رجلن، اب اس پر تنوین نہیں آ سکتی خادم پر جب وہ مرکب اضافی بن گیا. تو اب اس اعتبار سے دیکھیے، نصرہ مدد کی اخو خالدن، خالد کے بھائی نے، یہ مرکب اضافی ہے، یہ فائل بن رہا ہے اخو خالدین، جو کہ اس پر تنوین نہیں آ سکتی. خالد کے بھائی نے مدد کی ابن عابدین، عابد کے بیٹے کی. ابن کا مطلب بیٹا ہے، اس پر زبر آئے گی، اس پر پیش آئے گی، باقی وہی رہے گا کیونکہ یہ مرکب اضافی ہے. تو خالدین جیسے ہم نے یہاں خادم و رجلن ہے، اس پورے کو اٹھا کے ہم نے یہاں رکھ دیا. خالد کے بھائی نے عابد کے بیٹے کی مدد کی. ٹھیک ہے. اس کو تھوڑا مزید سمجھ لینا چاہیے کیونکہ یہ ذرا ٹرکی ہو گیا ہے. تو مرکب اضافی جو ہے اس کو اگر ہم نے، چونکہ میں نے یہاں دونوں بنا دیے ہیں اس لیے آپ کو ذرا مشکل لگ رہی ہوگی، تو خادم اور رجلن مفعول بھی بن سکتا ہے، مرکب اضافی مفعول بھی بن سکتا ہے، اور فائل بھی بن سکتا ہے. اوکے، دوسری فائل کھولوں تاکہ ہم بورڈ کی طرح استعمال کر سکیں. اللہ تعالیٰ معاف کریں گے. اچھا جی، اوپن. تو یہ جو مرکب اضافی ہے یہ اپنی کتاب و خالدین، جس طرح ہم نے اس کو اس میں جملہ میں استعمال کیا تھا، مبدا بنا دیا تھا، ایسے ہی یہ سبجیکٹ بھی بن سکتا ہے. یعنی جیسے ہم کہیں کہ، اور آبجیکٹ بھی بن سکتا ہے، زاہد نے خالد کی کتاب پڑھی. ٹھیک ہو گیا جی. اب خالد کی کتاب کیا بن رہا ہے یہاں پہ؟ آبجیکٹ بن رہا ہے کیونکہ اس کو پڑھا گیا ہے. زاہد سبجیکٹ ہے. ٹھیک ہے. اور پڑھنے کا کام یہ ورب ہو گیا. تو سب سے پہلے ورب کی عربی لکھیں کرا. کرا، اس نے پڑھا. اب اس نے کی جگہ ہم نے زاہد بولنا ہے، اور ہم نے یہ پڑھ لیا ابھی کہ سبجیکٹ جو ہے وہ پیش والا ہوگا. کرا زاہد، زاہد نے پڑھا. کیا چیز پڑھی؟ کتاب و خالدین. ٹھیک ہے. اب ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ آبجیکٹ پہ زبر آئے گی تو اپنے زبر لگا دینی ہے، کیونکہ خالد کو نہیں پڑھا گیا، کتاب کو پڑھا گیا ہے، تو کتاب پر زبر آ جائے گی. یہاں ہم نے یہ کہنا ہے کہ یہ خالد کی کتاب ہے تو اس لیے اس پر تو زیر رہے گا. ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ جو مالک ہوتا ہے اس پر ایک یا دو زیر لازمن رہیں گے. ٹھیک ہے جی. مالک پر، خالد مالک ہے تو کتاب کا، تو مالک پر زیر رہنی ہے ہر صورت میں، خواہ وہ ایک ہو یا دو ہو. تو صرف اس پر اعراب بدل سکتے ہیں، لیکن یہ سنگل رہے گا، کتابن نہیں ہو سکتا. قرأ زاہد کتاب خالد، زاہد نے خالد کی کتاب پڑھی. ٹھیک ہے جی. اب ایسے ہی آ جائیے کہ آدمی کے خادم نے یا غلام نے مدد کی. ٹھیک ہے. اب مدد کی ورب ہے تو پہلے لگا دیجئے نصرہ. ٹھیک ہے جی. اب آدمی ہے تو رجل کر دیجئے، نہیں خادم، آدمی کے خادم نے. اب اس کا مرکب اضافی پہلے بنا لیجئے. یہ الٹ ہوتا ہے عربی میں، تو خادم پہلے آ جائے گا، خادم رجلن. ٹھیک ہے جی. اب الف لام لگا لیں اس پر تاکہ ہم یہ بھی پریکٹس کر لیں. تو خادم الرجلی. ٹھیک ہو گیا جی. اب یہاں پہ ہم کہنا چاہتے ہیں کہ مدد کی آدمی کے خادم نے، تو نصرہ خادم، کیونکہ سبجیکٹ پر پیش آتا ہے تو پیش رہے گا، خادم الرجلی. ٹھیک ہو گیا جی. تو آدمی کے خادم نے مدد کی، نصرہ خادم الرجلی. اب آپ کہنا چاہتے ہیں کہ
आगे ऑब्जेक्ट लाना चाहते हैं, किसकी मदद की? खालिदन, खालिद की। आपने जबर लगा दिया खालिद पर। आप नसरा खादिमुर रजुली खालिदन, तो अब इसको साफ करके लिख लें, नसरा खादिमु अर्रजुली खालिदन। जब हमने जबर लगानी है तनवीन वाली तो अलिफ एक लगाया जाएगा, पहले मैं बता चुका हूं। तो नसरा खादिमुर रजुली खालिदन, खालिद आदमी के गुलाम ने मदद की खालिद की। ठीक हो गया जी। तो ये है, इसमें सिर्फ हमने जो मुरक्कब इजाफी में चीज़ सीखनी है कि जो किताब खालिदिन का ये अकेली जेर ज़बर पेश है, इसको अगर मफूल बनाएंगे तो इस पर ज़बर आ जाएगी, अगर इसको फाइल बनाएंगे तो उस पर पेश ही रहेगी। ठीक है जी, जैसे यहाँ पे मफूल बन गया है और जैसे यहाँ पर पेश की वजह से पेश रही है। खादिम रजुली और किताब खालिदिन में फ़र्क ये बना है कि किताब खालिदिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना है, मफूल बही बना है, इस वजह से इस पर ज़बर आई है। और खादिमुर रजुल चूंकि नसरा का सब्जेक्ट बना है, सब्जेक्ट पर पेश आती है, इसलिए इसके ऊपर पेश ही रही है। तो अब जरा यहां पर देख लीजिए, मफूल पे ज़बर आएगी एक या दो, और फाइल पे पेश आएगी एक या दो। और अब हमने बीच में मुरक्कब इजाफी को भी समझ लिया है, इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आपके ज़हन नशीन हो जाएगी। तीसरा नुकता यह है कि ये कोई मुश्किल नहीं है इतना, सिर्फ आप तो समझ लीजिए कि हम एक बात कहते हैं कि उसने मदद की, और फिर हम कहना चाहते हैं कि उसकी मदद की गई, यानी पैसिव वॉइस जो है, उसने मदद की और उसकी मदद की गई, उसकी मदद की गई, ये पैसिव वॉइस है और ये एक्टिव वॉइस है। ठीक है, तो इसके बनाने का तरीका बहुत सिंपल सा है, अरबी में कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। नासरा, उससे एक आदमी ने मदद की, कारुमा, उससे एक आदमी ने करम किया या मेहरबानी की, सामिया, उससे एक आदमी ने सुना। मसलन नासरा के मानी है उस मर्द ने मदद की। अगर माजी फेल के पहले हरफ को पेश लगा दी जाए और दूसरे हरफ को जेर लगा दी जाए तो मजहूल फेल बन जाएगा। अब देखिए, हमारे पास नासरा था और सामिया हमने पढ़ा है। सामिया का, नासरा का मतलब है उसने मदद की, और सामिया का मतलब है उसने सुना। इन दोनों के ऊपर पहले पर जबर है। अब दोनों माजी के जितने फेल हैं, माजी के तमाम जो फेल हैं, उनके पहले लेटर पे हमेशा जबर होती है। ठीक है जी, नासरा, सामिया, हमने जितने भी अभी तक देखे हैं, जाराबा, कारोमा, यहाँ भी लिखा हुआ है कारोमा पे पेश है, जबर है, चीन पर भी जबर है, नून पर भी जबर है। ठीक है जी, तो पहले पर हमेशा जबर होगी। दूसरे में हमने पढ़ा था कि ये सामिया जबर भी हो सकती है जैसे नासरा में है, सामिया पे मीम भी हो सकती है, और पेश भी हो सकती है जैसे कारोमा में है। ठीक है, तो हम तीनों को ले लेते हैं, कारोमा। ठीक है जी, अब ये है सादा जुमले, यानी पैसिव, एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस नहीं है। तो अब हम इसको पैसिव वॉइस बनाने के लिए क्या करेंगे कि पहले पर जो जबर है इसको खत्म करके पेश लगा देंगे। ठीक है, ये लाजमी बन जाएगी। और जो ऐन कलमा है दरमियान वाला, ऐन कलमा पढ़ चुके हैं हम, पहला क्या था? फे कलमा, दूसरा क्या था? ऐन कलमा, तीसरा क्या था? लाम कलमा। जो ऐन कलमा है यानी दरमियान वाला जो है बेसिक वर्ब के, उसके ऊपर जेर लगा देंगे, ये भी कंपलसरी हो जाएगी। दो चीजें कंपलसरी हैं। तो जैसे ही हमने ये दो चेंजेस कर दी नासरा के अंदर, तो ये मजहूल हो गया है, पैसिव वॉइस हो गया है। उससे एक आदमी की मदद की गई, पहले तर्जुमा था उसे एक आदमी ने मदद की, अब उस एक आदमी की मदद की गई। ठीक है जी, उस एक आदमी की मदद की, पहले क्या था? उस एक आदमी ने मदद की, वो खुद करने वाला था, अब उसके ऊपर मदद हुई है, उस एक आदमी की मदद की गई। कारुमा से कोरेमा, वही दो चेंजेस कर दिए हमने, पहले पर पेश कर दी, इस पर लाजमन जेर आ जाएगी, खा दरमियान में कुछ भी हो जेर तब्दील कर दी जाएगा। उस आदमी पर करम किया गया, पहले क्या तर्जुमा था? उस एक आदमी ने करम किया, अब तर्जुमा हो गया उस एक आदमी पर करम किया गया, यानी पैसिव वॉइस हो गया। सामिया, उस एक आदमी ने सुना, इसके ऊपर भी वही चेंजेस कर दी, पहले पर पेश लगा दी, दूसरे पर जेर लगा दी, वो एक आदमी सुना गया, यानी उस आदमी की बात सुनेगी, सोमिया।
تو یہ ہے جی مجہول. اس کو آہستہ آہستہ صرف یہ بھی پہچان کر لیجئے, آپ کو یہ بات آئیڈیا سمجھ آنا چاہیے کہ پہلے پیش ہے, درمیان میں زیر ہے, لازمی حصہ اس کا, تو یہ بس ہو جائے گا. جب نصرہ سے نوسرہ بن جائے تو اس کے معنی ہوں گے اسے ایک مرد کی مدد کی گئی. اور اگر یوں کہا جائے کہ نوسرہ ساجد, ویسے ہی ورب آ گیا, سبجیکٹ آ گیا, تو اس کے معنی ہوں گے ساجد کی مدد کی گئی. جیسے ہم نے کیا تھا نصرہ خالد, خالد نے مدد کی, تو ویسے ہی یہاں پر ہو گیا نوسرہ خالد, خالد کی مدد کی گئی. ٹھیک ہو گیا. یہ اب ایکسرسائز ہے. یہ چونکہ اب تھوڑا ہم مشکل مضامین کی طرف, آئیڈیاز کی طرف جاتے جا رہے ہیں, تو انشاءاللہ آپ کی ایکسرسائز بھی معنی خیز ہوتی جائے گی اور آپ کو کچھ مشکل بھی پیش آئے گی. گھبرانا نہیں ہے. ہمارا جو گروپ ہے اس پہ آپ سوالات پوچھ سکتے ہیں, مجھے جیسے جیسے ٹائم ملے گا جواب دیتا جاؤں گا, ادروائز اگلی کلاس میں اس کو. تو اب ہم نے کیا کیا ہے, ورب کا جملہ بنانا ہے. کتاب پڑھنے کا جملہ ہے, ورب سے شروع ہوگا. کتاب آبجیکٹ ہے, حمید سبجیکٹ ہے. نصیر نے محمود کو روکا, تو بس اس طرح سے آپ نے پہلے فیصلہ کرنا ہے. ترتیب کو یاد رکھنا ہے. سب سے پہلے ورب ہے, پھر سبجیکٹ ہے, پھر آبجیکٹ ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے اوپر پیش ہوگی, ایک بھی ہو سکتی ہے, دو بھی ہو سکتی ہیں. اس کے اوپر زبر ہوگی, ایک بھی ہو سکتی ہے, دو بھی ہو سکتی ہیں. جب دو ہوں گی تو الف لگے گا, اور فعل اپنی شکل میں رہے گا جیسے ہم نے اس کو پہلے پڑھ لیا ہوگا. فعل کی شکل وہی تبدیل ہوگی جو اس کے سیغے کے لحاظ سے تبدیل ہوگی. ہاں, یہ آپ نے اردو میں ترجمہ کرنا ہے. اس میں نے اعراب پورے لگا دیے ہیں. یہ سبجیکٹ ہے تو اس پہ پیش ہے, یہ آبجیکٹ ہے تو اس پہ زبر ہے. یہاں پہ آبجیکٹ نہیں ہے, صرف سبجیکٹ ہی ہے, اور یہاں پر یہ آبجیکٹ ہے, یہ سبجیکٹ ہے. اس طرح سے آپ نے سمجھتے ہوئے ان کا ترجمہ کرنا ہے. جو مشکلیں پیش آئیں گی وہ انشاءاللہ. اب یہ مجہول بنانا ہے آپ نے. زوریبو یہ بنا دیے گئے ہیں مجہول. نوسرت, زبیحت, آپ نے صرف ان کا ترجمہ کرنا ہے مجہول کی سینس دیتے ہوئے. ٹھیک ہے جی. ان کے مشکل الفاظ پیچھے آ چکے ہیں, یا اس سبق میں آ گئے ہوں گے یا پچھلے سبق میں, تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. اب ہمارا دوسرا حصہ شروع ہونے لگا ہے, تو اب ہم ٹیکسچوئل انالیسس کا, یہ اتنا مشکل نہیں ہوگا, آسان ہوگا اس کے مقابلے میں, کیونکہ وہ تھوڑا ٹیکنیکل ہو گیا ہے. لیکن آگے زیادہ مشکل نہیں ہے. آپ ورب کے اس حصے کو سمجھ گئے تو آپ نے سمجھے ایک بہت بڑی منزل عبور کر لی ہے انشاءاللہ. ہم نے پچھلی دفعہ دیکھا تھا کہ کلام اور لفظ کا کیا فرق ہے. آج ہم کلام کو ایک اور زاویے سے دیکھیں گے کہ کلام, معنی اور مدعا. جتنے بھی کلام دنیا میں پیش آتے ہیں ان کی دو لازمن لیئرز ہوتی ہیں یا سطحیں ہوتی ہیں, اور ایک اس کے معنی ہوتے ہیں اور ایک مدعا ہوتا ہے. معنی اور مدعا میں میں فرق کر رہا ہوں بات کو سمجھانے کے لیے. جب ہم کوئی بات کہہ رہے ہوتے ہیں اور اس کے ایک معنی ہوتے ہیں اس جملے کے, اور ایک اس کے اندر مدعا ہوتا ہے. اس کو آپ ایک شکل سے سمجھ لیجئے کہ یہ کلام ہے, کلام کا ایک معنی ہوں گے اس کے اندر, ایک اس کا مدعا ہوگا. اس کو آپ سمجھتے ہیں مثال سے. پانی پلاؤ گے, میں نے سوالیہ انداز میں بات لکھی ہے. پانی پلاؤ گے, یہ کیا ہے, معنی ہے اس کے کہ پانی مانگا گیا ہے. ٹھیک ہے, ایسا ہی لگ رہا ہے. پانی پلاؤ گے تو پانی مانگا گیا, معنی کیا ہے, پانی مانگا گیا ہے. اور مدعا کیا ہے, میزبان کی بخیلی پر طنز کیا گیا ہے, اس نے کون سا پانی پلانا ہے. ٹھیک ہے, تو مدعا کیا ہے, میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ یہ چیز دے دو گے, تو اب اس کا مطلب یہ تھا کہ مجھے چیز چاہیے. دوسرا میں بتانا چاہتا ہوں کہ تمہیں کہاں توفیق ہوگی, دے پاؤ گے, یہ دے دو گے, نہیں. اب یہ میزبان کی بخیلی میرا مدعا ہے, اور پانی مانگنا بظاہر اس کا مطلب ہے. ٹھیک ہے جی. یہ دونوں چیزیں بعض اوقات الگ الگ, ہر جملے کے پیچھے, ہر ٹیکسٹ کے پیچھے یہ چیزیں موجود ہوتی ہیں. اس طرح دیکھیے, میں آ رہا ہوں, معنی یہ ہے کہ آنے کی اطلاع دی گئی ہے کہ بھئی میں آ رہا ہوں, کہیں گیا ہوا تھا. ٹھیک ہے, لیکن مدعا یہ ہوتا ہے بچے کو ڈانٹ دینے کے لیے, پٹائی کے لیے میں آ رہا ہوں, کہ ٹھہرو میں آ رہا ہوں, میں آتا ہوں. ہم یہ بڑے آرام سے بولتے ہیں. تو کہیں گیا ہوا نہیں تھا, میں اپنے بچوں کو کہہ رہا ہوں میں آ رہا ہوں, تمہیں بتاتا ہوں آ کر. تو پٹائی کے لیے آ رہا ہوں, یہ مفہوم میرا مدعا ہے,
اور بظاہر لگ رہا تھا کہ آنے کی اطلاع دی جا رہی ہے. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے آپ سمجھیے کہ ہر کلام کے اندر جملے کا مطلب معنی اور ہے، مدعا کچھ اور ہو سکتا ہے، لیکن یہ اکٹھے بھی ہو سکتے ہیں. بسا اوقات مدعا اور معنی ایک ہی ہوتے ہیں. بہت زیادہ جملوں میں ہم ایسا ہی کرتے ہیں. مثلا میں آ رہا ہوں کا مدعا بھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آنے کی اطلاع دی جا رہی ہے. بھئی میں نے فون کیا میری وائف نے، میں آ رہا ہوں بھائی، ابھی آدھے گھنٹے میں پہنچتا ہوں. تو بس اب اس میں کوئی مدعا دوسرا نہیں ہے، صرف یہی مدعا ہے کہ میں آ رہا ہوں. اکثر جھگڑوں میں، ناراضی میں مدعا کو اہمیت حاصل ہو جاتی ہے. شکایت کرنے والا معنی پر زور دے رہا ہوتا ہے کہ تم نے یہ جملہ بولا تھا، جبکہ شکایت سننے والا اپنے مدعا پر زور دیتا ہے کہ میرا مطلب یہ تھا. تو اب لفظ کچھ کہہ رہے تھے کچھ اور مراد آپ کی کچھ اور تھی. ٹھیک ہے. بس یہ جھگڑا ہے. جو شخص اس جھگڑے پر قابو پا لیتا ہے اس کے لیے کلام قطعی الدلالت ہوتا ہے، اور جو اس جھگڑے پر قابو نہ پا سکے اس کے لیے ظنی الدلالت ہوتا ہے. اور ہم مدعا کیسے نکالتے ہیں، یہ کوئی ٹیکنیکل چیز نہیں ہے. ہم میں سے ہر انسان بہت ایکسپرٹ ہے. اللہ نے پیدائشی طور پر ہر انسان کے اندر یہ قوت اور صلاحیت رکھی ہے کہ وہ کلام کے اندر سے معنی اور مدعا کو آرام سے اچک لیتا ہے، آرام سے ایسے الگ کر لیتا ہے جیسے مکھن میں سے ہم بال نکالتے ہیں. کوئی مشکل پیش نہیں آتی. اور وجہ کیا ہے کہ یعنی اس جھگڑے کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ عام طور سے مدعا اور معنی میں وحدت پائی جاتی ہے. یعنی جو ہم جملہ بول رہے ہوتے ہیں وہی اس کے معنی بھی ہوتے ہیں. عام طور سے مراد بھی، مدعا بھی وہی ہوتا ہے. لیکن اکثر جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے، یعنی جھگڑوں میں، کہ ہم نے معنی کچھ اور کہنا چاہ رہے تھے، مدعا ہمارا اور تھا، اور جملہ جو ہم نے بولا وہ اس مدعا کو ادا کرنے کے لیے تھا، لیکن ہمارا سننے والا اس لفظوں میں اٹک گیا اور معنی میں اٹک گیا، مدعا پر نہیں گیا. تو معنی اور مدعا جو ہیں یہ بہت نازک چیز ہوتی ہے بعض اوقات، اور بعض اوقات بڑی آسانی سے ہم سمجھ لیتے ہیں. اکثر جگہوں پہ آسانی سے سمجھ لیتے ہیں جب بول چال ہوتی ہے. جب کسی کتاب میں آ جائے تو ہم اچک جاتے ہیں اپنی. تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہیں؟ جب ہم مدعا اور معنی میں تفریق کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ہم بات میں تاثیر پیدا کرنا چاہتے ہیں. مثلا پانی پلاؤ گے، میں سادہ یہ جملہ بولوں کہ تم بڑے بخیل ہو، پانی نہیں پلاؤ گے، اس کی بجائے میں کہوں پانی پلاؤ گے آج، تو یہ جو اب میں نے اب جملہ بولا ہے اس کی تاثیر زیادہ ہے، اس کا اثر زیادہ ہے. تاثیر کا مطلب ہوتا ہے اثر. تو جب اثر زیادہ ہم نے کرنا ہے تو پھر ہم سادہ جملہ نہیں بولتے، ہم اس کو گھماتے پھراتے ہیں. تو بس پانی پلاؤ گے یہ جملہ بول کے ہم نے اس کی بےزتی کرنا چاہتے ہیں. معافی چاہتا ہوں، بات سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. روبرو بات نہ کہہ سکنا. بعض مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ بڑے بہادر آدمی، بڑے اونچے درجے کے لوگ بھی سیدھی بات نہیں کہہ سکتے. اس کی وجہ کئی ہو سکتی ہیں. مثلا یہ جو جملہ میں نے لکھا ہے یہ ابو بکر صدیق کا جملہ ہے. جب آپ ہجرت کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے تو ایک دوست حضرت ابو بکر صدیق کا راستے میں مل گیا. آپ کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو وہ باتیں کرنے لگ گیا. جب دیکھا شناسائی تھی تو بات چیت کرنے کے بعد کہتا ہے یہ ساتھ کون ہے؟ تو ابو بکر صدیق نے یہ کہنے کی بجائے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، انہوں نے کہا کہ رجل یہدینی، یہ ایک آدمی ہے جو میرا گائیڈ ہے. رجل یہدینی گائیڈ نہیں ہوتے، راستہ بتانے والے لے کے چل رہے ہوتے ہیں. تو اب دیکھیے کتنا خوبصورت جملہ ہے، انہوں نے کہاں استعمال کیا ہے کہ رجل یہدینی، یہ آدمی ہے جو میرے گائیڈ کرتا ہے، رہنمائی کرتا ہے. تو اب حقیقی معنی میں رہنمائی کہ راستہ دکھانے والی رہنمائی. تو یہ اس طرح کے جملے جو ہیں وہ ہم روبرو جب بات نہیں کہہ سکتے، سادہ واضح لفظوں میں، کسی کی جان کے لالے پڑے ہوئے ہو سکتے ہیں، کسی کی زندگی کا مسئلہ ہو سکتا ہے، کسی کو بےعزتی کا مسئلہ ہو سکتا ہے، تو پھر ہم اس طرح سے گھما پھرا کے بات کرتے ہیں کہ معنی اور مدعا پھر دو لیئر بن جاتی ہے. یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمارا روزمرہ کا چلن ایسا ہوتا ہے کہ ہم وہ جملہ بولا ہی وہاں جاتا ہے. مثلا اکثر ہمارے والدین، مائیں کہنا چاہیے، ڈانٹتے ہوئے شاباش اور آفرین کا جملہ بولتی، تو بظاہر تو اس میں بڑی شاباش ہے، آفرین کا مطلب بھی شاباش ہے، بہت اچھا کارنامہ کیا، لیکن ڈانٹنے کے لیے جب استعمال کرتے تو بالکل الٹ معنی میں استعمال ہو رہا ہے. تو معنی کیا ہے؟ شاباش کے، اور مدعا کیا ہے؟ ڈانٹا جا رہا ہے.
اب یہ کئی وجوہات ہوتی ہیں، میں نے 2-3 لکھی ہیں، ظاہر ہے کہ ساری کا ہم لسٹ نہیں بنا سکتے، وہ ہم اپنے لاشعور میں فیصلے کر رہے ہوتے ہیں. تو اصل چیز جو سیکھنے کی سمجھنے کی ہے کہ کلام میں اس بات پر جھگڑا ہو سکتا ہے کہ جناب لکھا تو یہ ہوا ہے. تو اصل چیز مدعا ہے. آگے چل کر ہم اگلی کلاسز میں جا کر دیکھیں گے کہ مدعا جو ہے وہ ربط کا جو نظم ہوتا ہے کلام کا، اس میں اس کی بہت ویلیو ہوتی ہے. لیکن آج ہم کچھ چیزیں بس مدعا کو سمجھنے کی حد تک رہتے ہیں. لہذا جب بھی کسی کلام پر غور کریں تو مدعا متعین کریں کہ بات کہی کیوں گئی ہے، یہ اصل میں یہ جملہ بول کر کیا مراد ہے، کیا چاہتا ہے آدمی. ان سوالوں کا جواب ہوتا ہے. یہ کہہ کر وہ کیا کہنا چاہتا ہے. ٹھیک ہے جی، یہ ہے مدعا. یعنی یہ جملہ بول کر وہ کیا کہنا چاہتا ہے. آفرین کہہ کر وہ کیا کہنا چاہتا ہے. آفرین کہہ کر وہ شابش دینا چاہتا ہے تو معنی اور مدعا ایک ہو جائے گا. آفرین کہہ کر وہ ڈانٹنا چاہتا ہے تو معنی اور مدعا الگ الگ ہو جائے گا. سمجھ گئے جی. تو اب جب بھی ہمارے سامنے کوئی کلام آئے تو ذہین آدمی یا ٹیکسٹ ریڈر جو ہے وہ مدعا کو پاتا ہے، اور نکما آدمی وہ لفظوں میں پھنس جاتا ہے کہ اوہو یار یہ تو یہ بات کہی گئی. اب دیکھیے میں یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے قرآن سے یہ آیتیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. یہ سورہ عبسہ ہے. اس میں واقعہ یہ ہے کہ ایک نابینا صحابی نبی علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تو قریش مکہ آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. وہ چونکہ بڑا مذاق اڑاتے تھے دین کا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، کبھی تمہارے ساتھی اس طرح کے ہی ہیں، نابینا ہیں، غریب ہیں، فقیر ہیں، تو ہم تمہاری بات کیوں مانیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ محسوس ہوا کہ کہیں اس موقع پر بھی یہ ایسا نہ ہو جائے. آپ جیسے ہی وہ نابینا صحابی آئے تو آپ کے چہرے پر ناگواری کے اثرات ہوئے. اس کو اب صابت کہ اس نے تیوری چڑھائی اور منہ پھیرا کہ اس کے پاس ایک نابینا آ گیا ہے. وما یدری کا اللہ یزکا، اور تمہیں کیا معلوم کہ ہو سکتا ہے وہ کوئی سدھر جاتا. اور یزکر فتنفع ذکرا، جب وہ نصیحت پکڑتا، یہ شخص نصیحت کرتا تو اس کو نصیحت فائدہ دیتی. اب یہ نابینا صحابی کے اندر جو ساتھی ہیں ان کے اندر بات کو سننے اور سمجھنے کا جذبہ ہے. ادھر جو قریش مکہ ہیں ان کا ظاہر رویہ دوسرا ہے. وَأَمَّا مَنِ اسْتَغْنَىٰ، اور جو بے نیازی اختیار کرتا ہے فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّىٰ، تو آپ اس کے پیچھے لگے رہتے ہیں. وَمَا عَلَيْكَ إِلَّا أَن يَزَّكَّىٰ، اور آپ کے اوپر یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ واقعی درست ہو جائیں. وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ، اور جو آپ کے پاس دوڑ دوڑ کے آتا ہے وَهُوَ يَخْشَىٰ، اور وہ اللہ سے ڈرتا بھی ہے. فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّىٰ، تو آپ اس سے ذرا گریزاں نظر آ رہے ہیں. اب اس جملوں میں کیا ہے، مدعا کیا ہے؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعی عذاب ظاہر کیا جا رہا ہے یا مسئلہ کچھ اور ہے؟ اصل میں آپ ذرا دھیان سے دیکھیں تو نابینا صحابی کے اندر کی جو جذبات ہیں، صلاحیتیں ہیں، اور یہ بہت پازیٹیو لفظ ہے، عرب بھی اس کو پازیٹیو معنی میں لیتے ہیں، اس کو یعنی وہ اپنے آپ کو سدھارنا چاہتا ہے. تو نابینا آدمی کے مقابلے میں موازنہ کر دیا گیا ہے ان کی لیڈرشپ کا جو استغنا میں کھڑی ہے، اور وہ کوئی ارادہ نہیں رکھتے کہ اپنا تزکیہ کریں. تو ان کو پکڑ کر موازنہ کر کے یہ بتایا گیا ہے کہ آپ کا کام بھی یہی ہے کہ جو تزکیہ پانے آئے ان کو توجہ دیں، لیکن ساتھ ہی ان کو سنا دیا گیا ہے قریش مکہ کو کہ تم اس قابل نہیں ہو کہ رسول تمہیں توجہ دے. یہ مدعا دو اکٹھی باتیں اس میں سموئی ہوئی ہیں، اور ان دونوں کو نکالنا بہت ضروری ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنے عتاب ہیں قرآن مجید میں تقریباً سب جگہوں پہ یہی ہے کہ آپ کو بھی ایک نصیحت ہے بلا شبہ کہ آپ نے یہ کام نہیں کرنا یا یہ کرنا ہے، لیکن ساتھ ہی ایک قریش مکہ جو مخاطب ہیں یا یہود مخاطب ہیں یا جو بھی ہوتا ہے اس کو ایک پیغام دیا جا رہا ہوتا ہے کہ اصل میں تم اس قابل نہیں ہو کیونکہ تمہارے اندر استغنا ہے. اب دیکھیں یہاں وام من جا کا یسا، جو دوڑتا ہوا تمہارے پاس آتا ہے، تو اب قریش دوڑتے ہوئے بھاگتے ہیں آپ سے. دونوں کو موازنہ کر دیا گیا. تو یہ اس طرح سے مدعا کی جو تلاش ہے وہ بہت ضروری ہے. اگر آپ نہیں کریں گے تو لفظوں میں پھنس کر رہ جائیں گے.
چاہیے ان آیتوں پر بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا آپ نے ایسا کیا. مثلا ایک تفسیر پوری آپ کی مل جائے گی کہ ابس وتولی سے مراد حضرت عثمان ہے. سوال یہ ہے کہ حضرت عثمان کو اتنی توجہ کیوں دی گئی کسی ایک واقعے پر. ٹھیک ہے جی. اور پھر آگے یوتری کا یہ مخاطب کون ہو گیا ہے, فانت لہ تصدی. تو اس طرح سے یہ جب مدعا آپ نہیں سمجھیں گے تو آپ کو ایسا لگے گا جیسے نعوذ باللہ رسول کا مقام چھوٹا ہو رہا ہے. بھئی اللہ اور اللہ کے رسول کا معاملہ ہے, وہ ایک دوسرے کو اللہ بڑے ہیں, جو مرضی ڈانٹ سکتے ہیں, کہہ سکتے ہیں. اور یہاں تو بڑا دل نواز قسم کی بات ہے کہ بھئی جس کا حق ہے آپ اس کو حق دیں. تو اس طرح سے ہم مدعا کو تلاش کرنا ہوتا ہے. اگلی دفعہ ہم دیکھیں گے کہ مدعا جو ہے وہ ربط کلام میں کس طرح سے کام آتا ہے, کیونکہ ربط کلام کھو اس لیے جاتا ہے کہ ہم لفظوں میں پھنس جاتے ہیں, مدعا رہ جاتا ہے. اور اس میں سورہ آل عمران کا جو آغاز ہے وہ بہت اہم ہے اس کو سمجھنے کے لیے. جب وہ انشاءاللہ پہنچیں گے تو اس میں بتاؤں گا کہ اصل میں حضرت عیسیٰ کے حوالے سے ان کی عبودیت ظاہر کی گئی ہے, ثابت کی گئی ہے, لیکن کیا کیا باتیں ہوتی چلی جا رہی ہیں اس میں آدمی کھو جاتا ہے. کہ اب میں سوالات کے لیے حاضر ہوں. آج کا سبق مجھے اندازہ ہے مشکل ہے, گھبرانے کی بات نہیں ہے, خاص طور سے عربی گرامر والا. وہ آپ لوگ ماشاءاللہ جس تندہی سے لگے ہوئے ہیں انشاءاللہ سیکھ جائیں گے. جتنی مشکلیں ہوں, چونکہ اب یہ مشکل ہو گیا ہے, آپ فوراً اپنے اس پہ ڈال سکتے ہیں. ابھی مجھ سے پوچھ لیجئے جو چیزیں سمجھ نہیں آئی, لیکن اس پہ سوالات ڈالیں گے. میں کوشش کروں گا کہ ساتھ ساتھ جواب دے دوں. نہ دے سکا تو اگلی کلاس سے پہلے, جیسے آج ہم نے 2 سوالات دیکھے ان کو زیر بحث لے آئیں گے. جی, سوالات سے پہلے وہی 2 گزارشات کرنا چاہتا ہوں کہ کوشش کریں کہ سوال آج کے کورس سے متعلق البیان کورس سے متعلق ہو, اور دوسرا ایک وقت میں ایک کو سوال کریں. اگر آپ کا دوسرا سوال ہے تو میں دوبارہ آخر میں آ جاؤں گا آپ کے پاس. پہلا سوال ہمارے پاس نبیل احمد صاحب کا ہے. جی نبیل صاحب, آپ اپنے آپ کو انمیوٹ کر لیں. چلیں ہم ان کے پاس دوبارہ آتے ہیں. یہ اگلا سوال ہمارے پاس عمر بشیر صاحب کا ہے. جی عمر بشیر صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر سوال میرا کچھ سبق سے متعلق زیادہ نہیں ہے. جو بھی آپ نے لاسٹ میں جو ابھی سورہ عبس کا جو ذکر کیا, اس سے متعلق میرے ذہن میں یہ ایک الجھن سی تھی. وہ سوال مطلب اس اسپیسیفک سبق سے ذرا ہٹ کے ہے. وہ یہ ہے کہ میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ بہت سارے جو ہماری ڈیفینیشنز ہیں, خاص طور پہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ کلام جو ہے وہ قطعیت دلالہ ہے, تو اس کیس میں ہسٹوریکل ورژنز ہم کیسے ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ اب ایک ہی واقعہ ہے, اس کے کئی ہسٹوریکل ویریشنز ہیں, مختلف ورژنز ہیں, ہم کیسے پک کریں گے؟ جس طرح ابھی آپ نے حضرت عثمان کی مثال دی سورہ عبس میں, تو کیا یہ کلام کے اندر سے ہمیں ہسٹوریکل ویسے روشن دان کی طرح اشارے مل رہے ہوتے ہیں اس کے بیچ میں سے, یا اس کا کیا پہلو سامنے رکھا جاتا ہے؟ بہت اچھا سوال ہے جی. دیکھیے, جتنا کچھ بھی کلام کے اندر سے ہسٹری کا کوئی بھی واقعہ, جب مثلا یہاں پہ ہسٹری کے 2 واقعات پیش کیے گئے, حضرت عثمان کو لے لیا یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے لیا, تب ہم کیسے فیصلہ کریں گے کہ حضرت عثمان کا واقعہ اس میں فٹ ہوا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ کلام خود اپنے ہاں جی تو کلام خود اپنے قرائن سے بتاتا ہے کہ کس چیز کو قبول کرنا ہے. جیسے میں نے ابھی بتایا کہ یہاں پر مخاطب جو تبدیل ہوا ہے, انتا سے مراد کیا حضرت عثمان ہو سکتے ہیں. کلام اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں, وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتر گئی ہے, اور مخاطب کون ہو رہے ہیں؟ عثمان رضی اللہ عنہ. ٹھیک ہے جی, یہ ہو نہیں سکتا, ورنہ یہ کہا جائے گا کہ اے رسول آپ ان سے کہیے. تو اس لیے یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے معاملہ زیر بحث آ رہا ہے, حضرت عثمان کا معاملہ زیر بحث نہیں آ رہا. اور فرض کر لیجئے کہ حضرت عثمان کسی نابینا صحابی سے یہ رویہ بھی اختیار کریں, تو قرآن وہ نقصان نہیں ہوگا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس رویے سے ہو سکتا ہے.
کہ ایک آدمی کا دل ٹوٹ جائے، وہ اسلام ہی سے پھر جائے، یا کچھ اس طرح کے معاملات ہو سکتے ہیں، تو حضرت عثمان کے معاملہ خراب بھی ہوگا تو وہ شکایت پہنچ جائے گی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو حل کر لیں گے. لیکن جب سب سے بڑا شخص معاشرے میں موجود وہ نہیں کرے گا تو پھر کام خراب ہو جائے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی مخاطب کیا. یہ کلام قبول نہیں کرتا حضرت عثمان رضی اللہ. مطلب کلام کے اندر سے ہی ہم اس کے اشارے جب عربک کی ان ڈیٹیلز کو سمجھ جائیں گے کہ یہ اس وقت ایڈریسی کون ہے اور کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، ٹارگٹ آڈینس کون ہے، تو پھر ہم یہ ڈیفائن کر پائیں گے عربی کے ذریعے سے کہ یہاں پر بیسیکلی ہسٹری کا ورژن اے قبول ہوگا یا ورژن بی قبول ہوگا. بالکل ایسے ہی. صحیح. جزاک اللہ، تھینک یو. جی ماشاء اللہ. دوسرا سوال ہمارے پاس رضوانہ حسین صاحبہ کا ہے. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر یہ جو آپ نے بتایا کہ جملے میں فعل، فاعل اور مفعول آتے ہیں، تو جو آخر میں ایک زبر اور دو زبر جو آتے ہیں وہ ایک زبر کی صورت میں آتی ہے اور دو زیر، ایک زیر کی صورت میں آئے گی اور دو زیر کی صورت میں آئیں گی. جی وہ سمجھ میں نہیں آتا. ہاں، ایک ہم نے الف لام کا تصور تو آپ کو یاد ہوگا، الف لام لگانا ہے. الف لام جب لگے گا تو پھر جو آگے اس کا اسم ہوگا اس پر دو زبریں، دو زیریں، دو پیشیں نہیں آ سکتی. مثلا المعلم ہو جائے گا تو یہ ایک ہی سنگل پیش آئے گی. عالم سے العالم ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. اب جو زیر والا قصہ تھا وہ مرکب اضافی میں ابھی تک ہم نے جو زیر کا چیز پڑھی ہے وہ مرکب اضافی ہے. یعنی جب ہم نے کہنا ہو کتاب العالمی، عالم کی کتاب، تو پھر ہم ایک زیر لگائیں گے. زیر ایک تک ابھی تک جو چیزیں ہم نے پڑھی ہیں اس میں ایک زیر آنے کا معاملہ اسی میں ہے کہ مالک جو ہے وہ اس پہ الف لام لگا ہوا ہو اور وہ اضافت ہو رہی ہو. تو کتاب العالمی، عالم کی کتاب. زاہد کا قلم، تو اس میں قلم پر بھی تنوین ہے، زاہد پر بھی تنوین ہے، لیکن ہم اب اس کو بنائیں گے قلم و زاہدن. تو اب زاہد پر دو زیریں آ گئیں کیونکہ زاہد کے اوپر تنوین تھی، الف لام نہیں لگا ہوا، تو اب یہ دو زیریں آ گئی. الف لام لگا ہوگا تو صرف ایک آ جائے گی جیسے عالم پر ہم نے لگائی. ٹھیک ہے جی. جی واضح ہوا یا ابھی مشکل ہے؟ جی چلیے شکر ہے. جی واضح ہو گیا. شکر. جی آگے کن کا سوال؟ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر میں نے یہ پوچھنا ہے، جو تیسری مشق ہم نے کی ہے پاسٹ ٹینس میں، اس میں مشق میں ایک ہے لفظ ہے نمبر 4 پہ کروما لکھا ہوا ہے. کروما. جی جی. تو یہ کرما ہے یا کروما ہے؟ کیونکہ اس کے نیچے جہاں اردو میں ترجمہ کرنا ہے وہاں پہ کرمنا کا ہی لفظ استعمال ہوا ہے. تو یہ رے کے اوپر پیش ہے یا رے کے اوپر پیش ہے؟ وہاں یہ مجھے تھوڑا سا سمجھ رے کے اوپر پیش ہے، وہ میں نے خیال غلطی سے رہ گیا لکھنے میں، غلط لکھا گیا. نہیں، یہاں تو لکھا تو پیش ہی ہے، تو کیا یہ صحیح لفظ کروما ہے؟ جی کروما ہے، یعنی کاف پر زبر ہے، رے پر پیش ہے، کروما. تو جو نیچے اسی میں ہی اردو میں ترجمے میں ہم دیکھ رہے ہیں کرمنا، تو یہاں پر کیا کرمنا نہیں ہونا چاہیے تھا؟ نہیں، وہی میں کہہ رہا ہوں کہ وہ غلطی سے لکھا گیا ہوگا. میں کہاں پہ یہ اچھا غلطی یہ سر جو پاس، اچھا اس کا مطلب رے کے اوپر پیش ہے یہ اصل میں؟ جی ہاں پیش ہے، سوائے اس کے کہ میں نے اس کو مجہول بنایا ہو. مجہول جہاں بنایا ہے وہاں پر ہاں وہاں پر زیر ہو جائے گا، وہاں تو آ جائے گا زیر. ہاں جی، یہ تو فعل ماضی کی مشق میں میں بتا وہاں وہ لکھتے ہوئے غلطی. لیکن اچھا اسی طرح جب آپ نے اس کو، آپ بھی ابھی جب اس کا بتا رہے تھے تو جب عربی میں ترجمہ کریں نا، لکھا تھا میں نے کرم کیا، تو آپ نے اس کا شاید کرم تو بتایا، تو یہ کرم تو نہیں ہوگا، رے کے اوپر پیش نہیں آئے گا یہاں پر؟ ہاں پیش آنا چاہیے، کرم تو ہی ہونا چاہیے، یہاں پر کرم تو ہی ہونا چاہیے چونکہ یہاں پر کرونا لکھا ہوا ہے رے کے اوپر. جی رے پر پیش آئے گا. کرم رے پر پیش صرف پیسے باعث میں جا کے ختم ہوگا، ویسے نہیں ختم. ایسے نہیں ہوگا. چلیں ٹھیک ہے سر، شکریہ. سر ہمارے پاس آج اور کوئی سوال نہیں ہے. چلیں یہ تو اچھی بات ہے. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ سب لوگوں کو. خدا حافظ. تو سوالات آپ کھلے دل سے کر سکتے ہیں، اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں کیونکہ ہم نے سیکھنا ہے.
تو سوالات جتنے چاہیں کریں اس پہ کرتے رہیں. اب چونکہ عمیر صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں تو وہ اکٹھا کر دیتے ہیں سوالوں کو, ان کی بڑی عنایت. تو انشاءاللہ پھر اگلی کلاس تک کے لیے خدا حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.